बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, आप देख रहे हैं पब्लिक आई टीवी और मैं हूं आपका मेज़बान तौसीफ अली स्वाति। नाज़रीन, आज के इस प्रोग्राम में हम आपको मवेशी मंडियों की क्या सूरत हाल है इस हवाले से आगाह करेंगे कि मुल्क पाकिस्तान के अंदर इस वक्त क्योंकि कोविड-19 की सूरत हाल चल रही है और कोविड-19 की सूरत हाल के दौरान आपने माल मवेशी कैसे ख़रीदने हैं और ख़रीदते वक्त इन चीज़ों का ख्याल रखना है। और इस वक्त हमारे साथ आज के प्रोग्राम में मरी से हमारे साथ सीनियर जर्नलिस्ट मौजूद होंगे, उसके साथ साथ रावलपिंडी से हमारे साथ सीनियर क्राइम रिपोर्टर हमारे साथ मौजूद होंगे जो कि हमें इस हवाले से आगाह करेंगे। तो सबसे पहले हम अपने मरी के सीनियर जर्नलिस्ट की तरफ बढ़ते हैं। ज़ाहिर सती साहब हमारे साथ लाइन पर मौजूद हैं, उनसे तफसीलात भी जानेंगे और मजीद गपशप भी करेंगे। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम भाई, क्या हाल है? ठीक है। अच्छा सती साहब, सबसे पहले अब आपको अपने प्रोग्राम में खुशामदीद कहते हैं। सबसे पहले मुझे ये बताइएगा कि इस वक्त मरी के अंदर माल मवेशी मंडियों की क्या सूरत हाल है और क्या SOPs को फॉलो किया जा रहा है वहाँ पे या नहीं फॉलो किया जा रहा? बहुत बहुत शुक्रिया तौसीफ भाई, मुझे बात करने का मौका देने के लिए। असल में मसला यह है कि किसी किस्म की SOP फॉलो नहीं हो रही। ये सिर्फ खाली ज़बानी जमा खर्च है और बयानात तक महदूद है। और सबसे बड़ी बात मैं आपको बताऊं के हवाले से जो बात आपके साथ में डिस्कस करना चाह रहा हूं कि मरी के अंदर कारोबारी तबके के लिए 2 वक्त का खाना भी मुश्किल हो चुका है, क्योंकि आपको पता है कि सियासत की वजह से मुकम्मल तौर पे लॉकडाउन है और मरी के अंदर किसी किस्म की जो है वो सियासत के हवाले से जो है आमदोरफ्त जो है वो नहीं रही अभी। और जहाँ ये है कि जो सरकारी अफसरान है और जो ब्यूरोक्रेसी है और जो हमारे मिनिस्टर हैं उनकी फैमिलियों ने मरी में डेरे डाले हुए हैं और ऐसा लगता है कि जैसे VIP को VIP माहौल देने के लिए पूरे मरी को खाली कर दिया गया है। अभी 2 दिन या 3 दिन पहले जो है ना, आपको पता है कि वज़ीर आला पंजाब उस्मान बज़दार साहब ने मरी का दौरा किया। बदनसीबी ये है कि मरी के मुकम्मल मीडिया को उनके दौरे से जो है वो लाइलम रखा गया और काफी तक जाने नहीं दिया गया। तो अब अंदाजा लगाएं कि जब ये हालात हैं, वहाँ कारोबारी हजरात जो है वो डिस्टर्ब हैं, उनकी लाइफ डिस्टर्ब है, तो आप बताएं वहाँ कुर्बानी क्या हो रही होगी। वहाँ के जो मकामी लोग हैं उनका जरिया माश सिर्फ और सिर्फ सियाहत है, क्योंकि सियाहत के जरिए वो लोग कमाते हैं। यही 3-4 माह होते हैं जिसमें वो अपनी रोजी पैदा करते हैं, अल्लाह की तरफ से उनको अता होती है और वो अपनी मेहनत करते हैं। तो उसके बाद वो तकरीबन पूरा साल गुजारा करते हैं। तो सारे जो है वो अमीर भी नहीं होते उसमें। सच साहब, आपने बहुत अच्छी बात की। साथ साथ मैं आपसे एक सवाल ये करना चाहूँगा, मुझे ये बताइएगा कि माल मवेशी की इस वक्त बताया गया था हुकूमत की तरफ से कि ज़्यादा मंडियाँ लगाई जाएंगी, तो इस वक्त मरी के अंदर कितनी माल मवेशी मंडियाँ मौजूद हैं? सर जी, कोई खास स्पेसिफिक मंडियाँ नहीं है, किसी किस्म ऐसा नहीं है। 1-2 जगह के अलावा किसी जगह कोई उनका इंतजाम नहीं है। दूसरी सबसे बड़ी बात है कि आप देखें, मंडी लगाएंगे जब तक गाहक नहीं होगा, मंडी लगाने से कुछ भी नहीं होगा, क्योंकि आपके गाहक की कुव्वत खरीद खत्म हो चुकी है। इस हुकूमत के 2.5 साल के अंदर आप अंदाजा लगाएं कि पेट्रोल, आटा, चीनी, एशिया खुर्दनोश की कीमत कहां पहुंच चुकी है। उसके बाद लॉकडाउन की वजह से मरी की आवाम ने पिछले तकरीबन 6 माह से लगातार सर किया है। उनके बिजनेस तबाह हो चुके हैं सर, उनके होटल्स बंद हैं, होटल इंडस्ट्री बंद है उनकी। अच्छा सर, मुझे बताएं, जब उनके पास पैसा ही हमारे साथ सीनियर जर्नलिस्ट यासर अब्बासी साहब भी मौजूद हैं, उनसे भी हम तफसीलात जानेंगे, क्योंकि गुज़िश्ता दिन आपने देखा था कि थाना चौंतरा की हदूद में एक अंधाधुंध फायरिंग की गई थी और एक ही खानदान के कई अफराद जो है जान की बाजी हार चुके थे। वहां पर बच्चों के ऊपर भी फायरिंग की गई थी। इस हवाले से हम अपनी मजीद तफसीलात जो है यासर अब्बासी साहब से जानने की कोशिश करेंगे। वो हमारे साथ लाइन पर वो भी मौजूद हैं, उनसे भी जानते हैं और आप भी हमारे साथ लाइन पर ही रहिएगा, क्योंकि आपसे भी मजीद कुर्बानी की सूरत हाल से बारे में हम जानेंगे। लेकिन हम इस वक्त यासर अब्बासी साहब की तरफ चलते हैं और अब्बासी साहब से जानते हैं कि इस वक्त वहाँ पर क्या सूरत हाल है और वो फायरिंग का जो वाकया पेश आया था कैसे पेश आया, क्यों पेश आया। तो हमारे साथ मौजूद हैं। अस्सलाम वालेकुम। ये थाना चौंतरा का बड़ा हसास इलाका है। यहाँ पर इससे पहले भी बहुत फायरिंग के मामलात सामने आए हैं। अब्बासी साहब, ये बताइएगा कि ये जो वाकया पेश आया था ये थाना चौंतरा के इलाके से हवाले से पुलिस ने क्या कार्रवाई की है और इस वक्त ये जो वाकया पेश आया था कैसे पेश आया?
جی توسیع صاحب، یہ واقعہ دو گروپوں کے مابین فائرنگ کا واقعہ پیش آیا دو گروپوں کے درمیان جو واقعہ پیش آیا تھانہ چوندرا کے علاقے میں میاڑ گاؤں میں دو گروپوں کے مابین فائرنگ کا واقعہ پیش آیا. وائرنگ کے خلاف سٹی آفیسر ایس این یونس نے فوری طور پر ایس ایس پی آپریشن اور ایس پی صدر کو پولیس کی 22 نفری کے ہمراہ موقع پر روانہ ہو گئے. ابتدائی تحقیقات کے طرف فائدے میں واقعہ اظہر نگر احتیاط گروپ اور رات نواز گروپ کے مابین پیش آیا. تحقیقات کے مطابق وجہ تنازع چند قبل بیان گاؤں میں خاتون کا قتل خریدنا دشمنی ہے. فائرنگ کے نتیجے میں 5 خواتین نثار بی بی، سلیم اختر، سدرا بی بی پھر زخمیوں کو فوری طور پر اسپتال میں انتقال کر دیا. تفتیش ابھی تک جاری ہے اور جو فورینسک سائنس ٹیم کی شواہد اکٹھے کرنے پر موقع پر موجود ہے اور واقعے میں ملوث افراد کو سیدھے راولپنڈی نے کہا کہ بہت جلد ہم گرفتار کر لیں گے. یاد رہے کہ تھانہ چوندرا جو ہے اس طرح کے واقعات بہت سارے پیش آئے ہیں. لیکن عباس صاحب یہ بتائیے گا کہ اس میں بچوں کے اوپر بھی رحم نہیں کیا گیا، بچوں کے اوپر بھی اندھادھند فائرنگ کی گئی اور اس کے اندر 4 بچے جو ہے اس طرح شہید کر دیے گئے. تو اس حوالے سے آپ کیا کہیں گے اور پولیس نے اب تک کیا کارروائی کی ہے؟ کیا پولیس نے ملزم کو اریسٹ کرنے کی کوشش کی ہے؟ دیکھیں یہ تھانہ چوندرا کا علاقہ ہے، یہاں پر اس سے پہلے بھی اس طرح کے واقعات بہت سارے پیش ہوتے رہے ہیں. یاد رہے کہ تھانہ چوندرا پنجاب تمام تھانوں پہ پہلے نمبر پر فوجداری کے مقدمات ہے 302 کے دہشت گردی ایکٹ کے. یہاں پر سیاسی پشکنائی بھی عمل ہے، یہاں پر قبضہ مافیا نے بھی پنجے گاڑے ہوئے ہیں. یہی لوگ سیاسی لوگ اپنے ساتھ ان کو بلاتے ہیں، بلا کے لوگوں کی زمین پر قبضے کرتے ہیں، لوگوں کی زمینوں پر قبضے کرتے ہیں اور ان لوگوں کو سہارا لیتے ہیں. اس لیے یہ لوگ سیاسی کی پشکنائی کرتے ہیں. تھانہ چوندرا میں یہ ایک واقعہ پیش ہے، اس سے پہلے بھی اس طرح کے مطلب واقعات پیش ہوتے رہے. بہت شکریہ عباسی صاحب، آپ نے آگاہ کیا. اسی کے ساتھ ساتھ میں آپ سے یہ بھی جاننا چاہوں گا کہ مال مویشیوں کی کیا صورتحال ہے، کیونکہ کووڈ-19 کی جو حالیہ صورتحال ہے اس دوران جو مویشی منڈیاں وہاں پر راولپنڈی میں کتنی لگائی گئی؟ جی راولپنڈی میں بیشتر مویشی منڈیاں پہلے جو لگائی جاتی تھی اسی طرح لگائی گئی، لیکن وہاں پر حفاظتی اقدامات بھی کیے گئے ہیں. سینیٹائزر گیٹ بھی لگائے جائیں گے اور زیادہ تر ڈپٹی کمشنر راولپنڈی نے اپنے ہدایات جاری کی کہ لوگ اپنے گھروں میں ہی رہیں اور اگر کسی نے کوئی قربانی کی کوئی جانور لینا ہے تو وہ اکیلا جائے گا اور جب وہ مویشی منڈی کے اندر داخل ہوگا تو اس کے چہرے پر ماسک ہوگا، گلوز ہوں گے، سینیٹائزر کا استعمال کرے گا وہ، تب وہ اندر جا سکتا ہے اور تمام حفاظتی تدابیر کو مد نظر رکھا جائے گا. اچھا بہت شکریہ بھائی صاحب. اور یہ بتائیے گا کہ کیا گزشتہ جو سال تھا جو مویشیوں کی قیمت تھی، کیا اس کے مقابلے میں اب قیمت زیادہ ہے یا اتنی ہی قیمت ہے؟ جی اس ٹائم جو مویشیوں کی قیمت وہ دگنی ہو چکی ہے، لوگوں کی خرید پہنچ سے بہت دور جا چکی ہے اور بہت کم لوگ اس دفعہ قربانی دیتے ہوئے نظر آ رہے ہیں کیونکہ کورونا کی وجہ سے لوگوں کے حالات بہت خراب ہوئے ہیں، کافی سارا معاشیت اور بزنس تباہ ہو چکا ہے اور لوگ اتنی قربانی میں بڑھ چڑھ کر حصہ لے رہے ہیں. لیکن دوسری طرف دیکھا جائے جو پہلے کی طرح جذبے تھے وہ جذبہ اس قربانی کی عید میں نہیں ہے. کیونکہ اس وقت جو کرونا وائرس کی صورتحال ہے، گزشتہ 4-5 منتھ سے کرونا چل رہا ہے اور کافی سارے لوگ ایسے ہیں جن کے پاس پیسے بھی بالکل نہیں ہیں، تو جس وجہ سے کرونا وائرس کی وجہ سے اس وقت جو جانور ہیں وہ بہت کم لوگ جو ہے خرید رہے ہیں اور جو قربانی کر رہے ہیں بہت کم لوگ جو ہیں اس میں شرکت کرنے کی کوشش کر رہے ہیں. بہت شکریہ یاسر عباسی صاحب، آپ نے ہمیں آگاہ کیا. ساتھ ساتھ ہمیں یہ بتائیے گا کہ اس وقت راولپنڈی کے اندر گورنمنٹ کی طرف سے جیسا کہ کہا گیا تھا کہ وہ زیادہ سے زیادہ مویشی منڈیاں لگائے گئے تاکہ ایک منڈی کے اندر زیادہ رش نہ بنے، تو یہ بتائیے گا کہ راولپنڈی کے اندر، اسلام آباد کے اندر کتنی مال منڈیاں لگائی گئی ہیں؟ جی اسلام آباد کے اندر تو 5 سے 6 مویشی منڈیاں لگائی گئی ہیں، تو راولپنڈی کے اندر بھی اتنی تعداد ہے. تو ابھی تک بھی لوگ جا رہے ہیں ڈی سی راولپنڈی کے پاس اجازت نامے لے رہے ہیں کہ بھائی ہمیں مویشی منڈی لگانے دیجیے، لیکن جن لوگوں کے پاس اگر رقبہ زیادہ ہے، جگہ زیادہ ہے اور ایک بڑا آتا ہے ان کے پاس، تو ان کو اجازت دی جاتی ہے جو فوڈ پیپر چینل ہے. ابھی تک لوگ اپنی منڈی کے لیے اجازت لے رہے ہیں. تو راولپنڈی انتظامیہ نے مویشی منڈیوں کا
جو ایک خلاصہ و ہدایات کو جاری کر دیا تمام افیسروں کو کہ مویشی منڈیوں 7 سے 8 تک تقریباً لگائی جائیں، لیکن ابھی تک بھی لوگ وہاں پر جا رہے ہیں، ڈپٹی کمشنر کے پاس انتظامیہ کو پوچھنے دے رہے ہیں کہ اب ہم بھی مویشی منڈی لگا رہے ہیں، لیکن لوگوں مویشی منڈی تو اجازت نہیں دی جا رہی، کیونکہ پہلے جس طرح لوگ مویشی منڈی لگاتے تھے کوئی پلاٹ خالی دیکھا تو وہاں پر قربانی کے جانور اکٹھے کر دیے، اس طرح کورونا کو مد نظر رکھ کر کم مویشی منڈی لگانے کی اجازت دی۔ بہت شکریہ یاسر باشی صاحب، آپ نے ہمیں آگاہ کیا۔ اسی کے ساتھ ساتھ ہمارے ساتھ سینئر جرنلسٹ ظاہر ستی صاحب موجود ہیں جو کہ ہمارے ساتھ لائن پر ہیں اور ویڈیو لنک سے انہوں نے ہمیں جوائن کیا ہے، ان سے بھی مزید مری کی صورتحال کے حوالے سے مزید ان سے جانتے ہیں، کیونکہ تھوڑی دیر پہلے بھی ان کے ساتھ بات چیت ہو رہی تھی، ان کے ساتھ یہی بات چیت ہو رہی کہ مویشی منڈیوں کی اس وقت کیا صورتحال ہے، کیونکہ یہ جو صورتحال چل رہی ہے کرونا وائرس کی، اس میں دیکھا گیا ہے کہ لوگوں کی جو قوت خرید ہے اس سے کافی مویشی باہر ہو چکے ہیں، اور کیونکہ مویشی کی تعداد اس وقت ہزاروں میں نہیں بلکہ لاکھوں میں جا چکی ہے، اور بہت کم لوگ جو ہے وہ قربانی کے اس جذبے کو جو سنت ابراہیمی ہے اس کو بہت مشکل سے پورا کرنے کی کوشش کر رہے ہیں، لیکن پھر بھی کافی سارے لوگ ایسے ہیں جو کہ اس جذبے سے سرشار ہیں اور کوشش کر رہے ہیں کہ وہ اس سے زیادہ اس جذبے میں بڑھ چڑھ کر حصہ لیں۔ تو ظاہر ستی صاحب سے مزید مری کی صورتحال کے بارے میں جانتے ہیں، کوٹلی ستیوں کی صورتحال کے بارے میں جانتے ہیں۔ تو ظاہر ستی صاحب، آپ کو آواز آ رہی ہے؟ جی بالکل آ رہی ہے بھائی۔ اچھا ستی صاحب، مجھے یہ بتائیے گا، کیونکہ تھوڑی دیر پہلے یاسر باشی صاحب سے بھی بات ہو رہی تھی، اور کیونکہ آپ نے بھی سنا ہوگا کہ تھانہ چونترا کے علاقے میں کل جو ہے اندھادھند فائرنگ ہوئی تھی اور ایک ہی خاندان کے کئی افراد کو قتل کر دیا گیا تھا، تو اس حوالے سے بات چیت ہو رہی تھی، اور اسی طریقے سے منڈیوں کے حوالے سے بات چیت ہوئی۔ تو آپ بتائیے گا کہ مری کے اندر کیا صورتحال ہے؟ سر مری کے اندر وہ جو یاسر باشی صاحب کی بات ہے اسی کو میں انڈورس کروں گا۔ اصل میں مسئلہ یہ ہے کہ مری کے اندر بھی عوام کی قوت جب تک ٹورزم جو ہے وہ آباد نہیں ہوگا اس وقت تک وہاں کے لوگوں کا ذریعہ معاش اور کوئی بھی نہیں ہے سر۔ وہاں پہ ہمارا جو خطہ پوٹھوار اور خطہ کوسار ہے ہمارا، خاص کر مری، کوٹلی ستیاں اور کوٹا، اس کے اندر 3 قسم کی جاب پائی جاتی ہیں سر۔ ایک ہے جو ہماری سیاحت کے حوالے سے ہے، ٹھیک ہے، اسی طریقے سے ہمارے کچھ جو ہیں وہ لوگ ہوتے ہیں وہ باہر ممالک میں سفر کرتے ہیں، کچھ جو ہوتے ہیں وہ ہمارے سرکاری ملازمین ہوتے ہیں۔ تو یہ 3 چیزیں، کیونکہ ہمارے علاقے میں بارانی زمینیں ہیں، بارش کی فصل ہوتی ہے، نہ ہی کوئی ذمہ داری اتنی بہت بڑی ہوتی ہے کہ جس سے ان کی سالانہ فصل ہو سکے اور وہ لوگ اپنا ذریعہ معاش آگے چلا سکیں۔ ان کے پاس 3-4 آپشن۔ بہت شکریہ یا باشی صاحب، اپنا سچ صاحب، آپ نے بہت احسن طریقے سے ہمیں آگاہ کیا، لیکن ساتھ ساتھ یہ بتائیے گا کیونکہ مری کے جو کافی سارے لوگ ہیں جو سرکاری پالتے ہیں، ان کو چھوٹے سے بڑا کرتے ہیں، ان کے لیے ریڈی کرتے ہیں، لیکن اس کے بعد بھی کافی سارے لوگ ہیں وہ ان کا یہ کہنا ہے کہ ان کو وہ اجرت نہیں ملتی جو وہ چاہتے ہیں، لیکن جو خریدار ہیں ان کی طرف سے یہ کہنا ہے کو ملا ہے کہ مویشی جو ہیں اس مرتبہ بہت مہنگے داموں فروخت ہو رہے ہیں، کہ ہم اپنی سنت ابراہیمی جو ایک سنت ہے جو کہ قربانی اس کو ہم پورا نہیں کر پا رہے۔ تو اس حوالے سے آپ کیا کہیں گے کہ جو مری کے جو لوگ ہیں جن کے ذریعہ معاشی مویشی ہیں تو ان کو کیا نقصان ہوا ہے؟ سر ذریعہ معاش کا یہ ہے کہ ابھی میں آپ کو ایک مزے کی بات بتاؤں کہ کچھ ہفتے پہلے آپ نے خود بھی نیوز چلائی تھی جس میں ایک بھائی کو جو ہے وہ ایک 2D گاڑی کے اندر ڈال کے وہ لے کے جا رہے تھے، ٹھیک ہے، آج سے تقریباً 2-3 ماہ پہلے کا کیس ہے یہ، آپ کو پتہ ہے۔ تو اسی طریقے سے ہمارے ان علاقوں میں ایک مویشیوں کی بہت زیادہ چوریاں لوگوں کی ہوئیں، اس کے بعد جب مویشی وہ لوگ گھر سے پال کے منڈی میں لے کے آتے ہیں ان کو وہ قیمت نہیں ملتی جس کی وہ امید کر رہے ہوتے ہیں، تو جب اس انسان کو وہ قیمت نہیں ملتی تو آپ اندازہ لگائیں اس پہ کیا گزرتی ہے جس نے پورا سال یا 2 سال محنت کی ہوتی ہے، ٹھیک ہے۔ تو اس وجہ سے ہم کہتے ہیں کہ یہ کافی زیادہ پرابلمز ہیں جو ان لوگوں کے درمیان جو ہے نا یہ چیزیں چل رہی ہیں۔ بالکل، بہت اچھی بات کی آپ نے، کیونکہ ان کو وہ کیونکہ پورا سال اس کو اپنے بچوں کی طرح پالتے ہیں، بڑا کرتے ہیں، اور جب وہ مویشی منڈی تک پہنچتے ہیں تو وہاں پر لوگ جو ہیں ان کو وہ اجرت نہیں دے پاتے، اور کیونکہ کافی سارے لوگ جو ہیں ان کا یہی کہنا ہوتا ہے کہ مویشی بہت مہنگے داموں فروخت ہو رہے ہیں، لیکن وہ یہ نہیں سوچتے کہ جن لوگوں نے ان کو پالا ہے، جن لوگوں نے ان کو بچپن سے ابھی تک بڑا کیا ہے، ان کی کتنی محنت ہوئی ہے، کتنی لگن، کتنی چاہت کے ساتھ، کتنے بچوں کی طرح ان کے ساتھ پیار کر کے انہوں نے بڑا کیا، اور جب وہ فروخت کرتے ہیں تو اپنے احساسات بیچ رہے ہوتے ہیں۔ تو مزید کیا کہنا چاہیں گے؟ سر دیکھیں ابھی ہم بات ہو چکی مویشی کے حوالے سے، ابھی میں بات کرنا چاہوں گا اپنے خطہ کوسار کے حوالے سے۔
خطہ کوسار میں ہمارا آتا ہے کوٹلی ستیاں، مری، کہوٹا اور کلر سیدہ. یہ 4 NH-57 کی تحصیلیں ہیں جو اس کو ان سارے کو خطہ کوسار ہم کہتے ہیں. تو اس میں جو ہے ہماری 2 تحصیلیں مری اور کوٹلی ستیاں یہ زیادہ پہاڑی علاقے پر مشتمل ہیں. کوٹا میں اور کلر میں بھی کسی حد تک پہاڑی سے موجود ہے، جس میں ہمارے جو ہے وہ سیر و تفریح والے لوگ آتے ہیں، جیسے نڑ ہے ہمارے پاس کوٹ میں. تو بات اصل میں یہ ہے کہ ہمارے پاس ابھی NH-57 کے اندر وزیر اعلیٰ پنجاب عثمان بزدار صاحب تشریف لائے مری کے اندر، جس کے اندر سب سے بڑی بدنصیبی یہ ہے کہ ہمارے جو منتخب نمائندے ہیں ان کو انفارم ہی نہیں کیا گیا. آپ اندازہ لگائیں کہ MPA دونوں وہاں پہ ہمارے PP6 کا اور PP7 کا MPA وہاں پہ نہیں موجود تھے، ٹھیک ہے، نہ ہی ہماری خواتین MPA وہاں موجود تھیں دونوں. تو چاروں کے چارے ہمارے MPA جو ہے وہاں پہ موجود نہیں تھے اور وزیر اعلیٰ پنجاب نے مری کا دورہ کیا. مجھے بتائیں اس دورے کا کیا مقصد تھا ان کا؟ یا تو وہ مری میں اپنی وہ گرمیوں میں جو ہے یہاں پہ انجوائے کرنے آئے تھے، کہ جب انہوں نے ہمارے علاقے کے 4 MPA کو ٹچ تک نہیں کیا، ان کو پوچھا تک نہیں ہے کہ یار آپ کے علاقے میں آ رہا ہوں میں، ٹھیک ہے. اس کے بعد جرنلسٹ جو تھے ان کو یہاں کے مقامی انتظامیہ نے دور رکھا، کیونکہ آپ کو پتا ہے کہ مری کے اندر اس ٹائم لاک ڈاؤن چل رہا ہے. تو جب لاک ڈاؤن ہے تو ہر طرف تعمیرات کا زور و شور ہے. تو مری کے اندر بھی تعمیرات جو ہے غیر قانونی سٹارٹ ہوئی ہیں، لگاتار تعمیرات ہو رہی ہیں. پٹواریوں کی من مرضیاں چل رہی ہیں، پٹواریوں کو اپنی مرضی سے پوسٹ کیا جا رہا ہے، ٹھیک ہے. تمام معاملات ہونے کے باوجود ان کو اس حوالے سے کافی زیادہ جو ہے لوگوں کو پریشانیاں بھی ہیں، ٹھیک ہے. تو یہ اب صورتحال اس قسم کیا ہے کہ خطہ کوسار کے اندر کچھ پرابلمز ایسی بھی ہیں جو ہماری عید سے ہٹ کے ہیں، کیونکہ یہ پہلی عید ہے جو ہماری لائف کے اندر اور ہمارے بزرگوں کی لائف کے اندر ہے جو کرونا کے اندر آ رہی ہے، چھوٹی عید کے بعد بڑی عید. تو یہاں پہ لوگوں کا ذریعہ معاش صرف اور صرف سیاحت ہے، اس کے علاوہ اور کچھ بھی نہیں ہے. جب سیاحت نہیں ہوگی تو ان لوگوں کا ذریعہ معاش جو ہے وہ کوئی اور ہے نہیں. تو مجھے بتائیں کیسے قربانیاں کریں گے، کیسے خوشیاں منائیں گے؟ یہ تو سی بھائی جی گورنمنٹ کی طرف ہی جو ہے سیاحت کھولنے کا جو ہے فیصلہ کیا گیا تھا، اور یہ کہا گیا تھا کہ اس دفعہ جو ہے سیاحت کو کھولا جائے گا، کیونکہ ہمارے پاکستان کے اندر وسائل کو لاتے ہوئے کو یوز کرتے ہوئے اسی لیے پاکستان کے اندر جو سیاحت ہے اور وہی مری کے لوگوں کا ذریعہ معاش ہے، خطہ پٹوار کے لوگوں کا ذریعہ معاش ہے. اور اسی طرح ملکہ کوسار جو مری ہے وہ زیادہ تر ان لوگوں کے وہاں پر، کیونکہ صرف ٹورزم سے وہاں پہ نہ صرف ایک بندے کی وہاں پر روزی لگ گئی ہوتی ہے، بلکہ وہاں پہ جو گاڑیوں والے ہیں، وہاں پر ہوٹلز چلتے ہیں، وہاں پر کافی سارے لوگ ہیں جن کا ذریعہ معاش ہوتا ہے اور ان کا گھروں کا چولہا جلتا ہے. بہت اچھی طریقے سے آپ نے بات چیت کی. مزید کیا کہنا چاہیں گے پروگرام میں؟ تو سی بھائی ابھی دیکھیں ہم سٹیپ بائی سٹیپ آتے ہیں. ہم نے پہلے کیا مری کو ڈسکس، ابھی ہم ڈسکس کرتے ہیں کوٹلی ستیاں کو، کوٹا اور کلر سیدہ کو. ٹھیک ہے. اچھا کلر سیدہ کے اندر اور جو ہمارا آپ کا علاقہ ہے کوٹلی ستیاں، اس حوالے سے بتائیے گا کہ کوٹلی ستیاں کے اندر اس وقت کیا صورتحال ہے عید کو لے کر؟ سر عید کے حوالے سے جو صورتحال مری کی ہے، جو صورتحال کوٹلی ستیاں کی ہے، جو صورتحال کوٹا کی ہے، جو صورتحال کلر سیدہ کی سیم ہے. کیونکہ یہ وہ علاقے ہیں جہاں پہ جن کا ذریعہ معاش میں آپ کو بتایا کہ صرف مویشی پال لیے، سرکاری جاب کر لی یا ملک سے باہر چلے گئے. مری میں تھوڑا سا ایک ایڈوانٹیج تھا سیاحت کا، کہ مری کے ہمارے بھائیوں کو سیاحت کے حوالے سے کوئی ریونیو جنریٹ ہوتا تھا، عوام کو بھی کچھ فائدہ ہوتا تھا، وہاں کی انتظامیہ کو بھی فائدہ ہوتا تھا. اب انتظامیہ کی تو موجیں لگی ہیں، کام کرنا کچھ نہیں ہے کیونکہ ظاہری بات ہے سیاحت بند ہے، ٹھیک ہے. ابھی انتظامیہ نے اپنے رشتہ داروں کو، بیوروکریسی نے اپنے رشتہ داروں کو وہاں پہ بلا کے گیسٹ ہاؤس دے دیے ہیں، جبکہ عام شہری کے لیے سیاحت بند ہے. وہاں تو وی آئی پی کو کوئی مسئلہ نہیں ہے، وہاں وی آئی پی آ رہے ہیں، جیسے وزیر اعلیٰ صاحب آئے گھوم پھر کے چلے گئے، مری کو انجوائے کر کے. اسی طریقے سے ہمارے مختلف MNA MPs آ رہے ہیں، وہاں انجوائے کر کے چلے جاتے ہیں. لیکن عام عوام کے لیے سیاحت مکمل طور پہ بند ہے، جس کا نقصان وہاں کی لوکل ہوٹل انڈسٹری کا ہو رہا ہے، وہاں کے لوکل تاجر کا ہو رہا ہے، وہاں کے لوکل جو ٹرانسپورٹر ہے اس کا ہو رہا ہے، اور وہاں کی عوام کا ہو رہا ہے. کوٹلی ستیاں میں بھی یہی پوزیشن ہے کہ منڈی تو لگی ہوئی ہے، ایس او پی کا تو چھوڑیں، ایس او پی کس نے فالو کرنی ہے. یہاں ہمارے پاکستان میں نہ عوام ایس او پی فالو کرتی ہے اور نہ ہی انتظامیہ اتنے جوکھن اٹھاتی ہے کہ وہاں پہ جا کے منڈیوں میں جا کے دیکھیں کہ کیا ہو رہا ہے.
البتہ قوت خرید جو ہے وہ کوٹلی ستیا میں بھی عوام کی جواب دے چکی ہے، کیونکہ یہ ساری بیلٹ جو ہماری ہے نا NH-57 کی، یہ مکمل طور پہ ان لوگوں کا اس ٹائم کاروباری معاملات جو ہیں وہ بالکل ناگفت حال ہیں، کیونکہ مکمل طور پہ کاروبار تباہ ہے، جس کی وجہ سے عوام کا قوت خرید جواب دے چکی ہے۔ ابھی بھائی کوٹلی ستیا کے مسائل کے حوالے، کوٹلی ستیا کے مسائل کے حوالے سے میں یہ کہنا چاہوں گا کہ ہماری ایک مین روڈ ہے ملوٹ ستیا روڈ، جس کے لیے گائے بگائے ہماری اپوزیشن آواز اٹھا چکی ہے، ہم جرنلسٹ آواز اٹھا چکے ہیں، اخبارات میں بے شمار ہم لکھ چکے ہیں، کالم لکھے جا چکے ہیں۔ یہ وہ کوٹلی ستیا کی شاید شرائع، اس کو ہم کہیں گے شرائع ستیا دیں، اس کو شرائع کشمیر نام دیں، اس کو جو نام دیں، لیکن یہ وہ ہماری سڑک ہے کہ جس کے اوپر مجھے لگتا ہے کہ ہمیں اگر لکھنا پڑے نا تو شاید ہمیں اور آگ کم پڑ جائیں گے، پینوں کی سے ہی ختم ہو جائے گی، کیونکہ جتنا اس سڑک کے لیے عوام کو پریشانی اٹھا رہی ہے، اور یعنی کہ آپ دیکھ لیں کہ اس کے اوپر کام ہی سٹارٹ نہیں ہو رہا۔ بار بار کہا جاتا ہے ہمیں، ہمارے اسی پبلک آئی کے پروگرام میں بھی میری بات ہوئی تھی، انہوں نے کہا جی جولائی کے وسط میں شروع ہو جائے گا، جولائی کا مڈ بھی آ گیا، اب بھی عوام کا یہی شکوہ ہے کہ وہاں پہ کام شروع نہیں ہوا اور سڑک بہت بری طرح تباہ و برباد ہے، کشمیر تک وہ سڑک کو ٹچ کرتی ہے۔ تو ایک تو یہ ہمارے حالات ہیں، دوسرا کاروباری لحاظ سے وہاں پہ پوزیشن یہ ہے کہ مکمل طور پہ کاروبار جو ہے وہ ختم ہو چکا ہے، کیونکہ غریب آدمی کے لیے 2 وقت کی روٹی پیدا کرنا مشکل ہو چکا ہے۔ انتظامیہ کے حوالے سے یہ ہے کہ ہمارا کل پرسوں ایک مسئلہ آیا جس میں ہمارا پٹوار سرکل، محکمال جسے ہم محکمہ ریونیو کہتے ہیں یہ، اور تحصیل حافظ، ان کا سٹاف جو تھا وہ حاضر نہیں ہو رہا تھا، جس میں ہمارے سماجی ایک شخصیت ہیں، پاکستان تحریک انصاف کے رہنما جناب راجہ احسان ستی صاحب نے کال دے دی کہ ہم احتجاج کریں گے، حالانکہ ان کی اپنی حکومت مثلا ان کی جماعت کی حکومت ہے، لیکن کال دیں گے۔ اس کال کا جب سن کے ان کے ساتھ انتظامیہ نے رابطہ کیا اور ان سے وعدہ کیا گیا کہ ہم سٹاف کو یہاں ریگولر کریں گے اور سٹاف ریگولر ڈیوٹی پہ آئے گا۔ ابھی آگے دیکھتے ہیں کیا ہوتا ہے۔ اسپتالوں کی پوزیشن یہ ہے کہ اسپتال ہمارے کوٹلی ستیا کے مکمل سیاسی اکھاڑا بن چکے ہیں سر، مکمل طور پہ ہمارے اسپتال، خاص کر کوٹلی ستیا اسپتال THQ کی اگر بات کی جائے تو وہ سیاسی اکھاڑا ہے وہاں پہ۔ ٹھیک ہو گیا، بہت شکریہ جو اپنا ستی صاحب، آپ نے احسن طریقے سے آپ نے ہمیں تمام ڈیٹیل سے آگاہ کیا کہ کوٹلی ستیا کے اندر کیا صورتحال چل رہی ہے، مری کے اندر کیا صورتحال چل رہی ہے، اور اسی طرح دیگر جگہوں پر آپ نے ہمیں تفصیلی آگاہ کیا، بہت شکریہ۔ اور اسی طریقے سے ناظرین، آج کے پروگرام میں ہم نے آپ کو بتایا کہ کس طریقے سے پاکستان کے اندر جو مویشی منڈی کی کیا صورتحال ہے، اور جس طرح تھانہ چونترا کے علاقے میں کل ایک اندھا دھند فائرنگ ہوئی تھی اور ایک ہی خاندان کے کئی افراد جو ہے جاں بحق ہو گئے تھے، اس حوالے سے ہم نے یاسر عباسی صاحب سے بھی بات کی جنہوں نے ہمیں تفصیلی آگاہ کیا۔ دوسری طرف ہمارے ساتھ ظاہر ستی صاحب موجود تھے جو کہ سینئر جرنلسٹ ہیں، اور مری کے اندر کووڈ-19 کی حالیہ صورتحال کے دوران مویشی منڈیوں کی کیا صورتحال تھی، SOPs کو کس طریقے سے فالو کیا جا رہا تھا، اور اس کے ساتھ ساتھ مزید انہوں نے ہمیں تفصیلی آگاہ کیا۔ بہت پہلے ستی صاحب سے، لیکن اب ہم مزید آگے بڑھتے ہیں اور چودھری وقار صاحب بیورو چیف صاحب سے ہم رابطہ کرنے کی کوشش کرتے ہیں اور ان سے مزید تاجروں کی کیا مسائل ہیں، اور ان سے کہا جاتا ہے کہ ہفتہ اور اتوار کی جو SOPs کے جو چھٹی کی گئی ہے تاجروں کے حوالے سے، لیکن وہ لوگ چھٹی نہیں کرتے، تو اس حوالے سے ان کا کیا کہنا ہے، ہم ان سے رابطہ کرنے کی کوشش کرتے ہیں۔ السلام علیکم۔ وعلیکم السلام۔ اچھا چودھری وقار صاحب، کیا حال چال ہے؟ امید آپ ٹھیک ہوں گے۔ مجھے یہ بتائیے گا کہ اس وقت جو تاجروں کے کیا مسائل ہیں؟ جی میں سعید صاحب آپ کو بتاؤں کہ جو تاجروں کے مسائل ہے یہاں پہ، اگر میں ابھی سوگت مہن مری روڈ پہ کھڑا ہوں، آج سے کچھ ہفتہ پہلے تاجروں نے ہڑتال کی تھی۔ ان کا کہنا تھا کہ ہمیں جناب گورنمنٹ پہ انہوں نے ایشو اٹھائے تھے کہ وہاں پہ کہ ہمیں یہ ہفتہ اور اتوار کو جو چھٹی ہے یہ ختم کی جائے، لیکن وہاں پہ ان پہ نہ ہی تو کوئی تاجروں کے ساتھ کوئی کمشنر، کوئی نمائندہ ملنے کے لیے نہیں آیا۔ لیکن آج میں آپ کو بتاؤں ایک اہم بات، جو ہفتہ ہے، ہفتہ اور اتوار کو گورنمنٹ نے جو چھٹی دی ہوئی ہے تاجروں کو، اس میں دیکھا جائے مری روڈ میں بہت سی ایسی دکانیں ہیں جو دکانیں کافی ساری کھلی ہوئی ہیں جو SOP کی خلاف ورزی کر رہے ہیں، لیکن جب دیکھتے ہیں کہ یہاں پہ اگر کوئی نمائندہ گورنمنٹ کا گھوم رہا ہے، یہ ان کو پتہ چلتا ہے، تو کچھ دکانیں بند کر دی جاتی ہیں، شٹر نیچے کر دیے جاتے ہیں اور اندر بیٹھ کر یہ کام کر رہے ہیں۔ یہاں میں نے کافی سارے دکانداروں سے پوچھا کہ یہ کیا وجہ ہے کہ آپ دکانیں بند کر دیتے ہیں پھر کبھی کھولتے ہیں، تو ان کا یہ کہنا تھا کہ آگے عید آ رہی ہے، ہمارے حالات صحیح نہیں ہیں، تو ہماری کوشش ہے
کی کوشش کیا ہے کہ ہم دکانیں کھولیں, ہمارے جو گاہک ہیں, جو کسٹمر ہیں, وہ کسٹمر یہاں سے کچھ چیزیں لیں تو ہمارا نظام چلے. لیکن یہ میں آپ کو بتاؤں کہ سر عام جو ہے نا ایس او پی کی خلاف ورزی کی جا رہی ہے. مری روڈ میں کچھ میڈیکل سٹور ہیں وہ کھلے ہوئے ہیں. اسی طرح میں آپ کو بتاتا چلوں کہ بہت سے جو یہاں پہ ایسی دکانیں ہیں جو جن کو جس طرح بینک بند ہیں, اسی طرح بہت سی ایسی دکانیں ہیں جو بند کر کے بھی کھول دیتے ہیں. تو میں آپ کو بتاؤں کہ یہ ایک کھلی خلاف ورزی قانون کی جا رہی ہے. جی چوہدری وقار صاحب, آپ نے صحیح بات کی کہ یہ خلاف ورزی ہے, لیکن ساتھ ساتھ یہ بھی بتائیے گا کیونکہ میڈیکل سٹورز کو تو کھلے رہنے کی اجازت ہے, لیکن اس کے علاوہ جو دیگر سٹورز ہیں, جو جنرل سٹورز ہیں, جو فرنیچر کی شاپس ہیں, تو ان کو بند کرنے کا حکم ہے کہ 7 بجے ان کو مکمل طور پر بند کرنا ہے, اور جو ہفتہ اتوار ہے ان کو تو مکمل طور پر چھٹی دی گئی ہے. تو اس کے باوجود بھی لوگ اس کی خلاف ورزی کرتے ہیں اور کاروبار کو اوپن کرتے ہیں. اور بہت اچھی خبر آپ نے بتائی ہے کہ لوگ اس کی سریعان خلاف ورزی کر رہے ہیں, اور ان لوگوں کی طرف سے یہ کہنا تھا کہ لوگ عید کی خوشیوں میں لگے ہوئے ہیں, اور عید کے جو کہہ رہے ہیں کہ عید کا سیزن ہے اور اس کے دوران ہم دکانوں کو بند نہیں کریں گے. تو مجھے یہ بتائیے گا کہ تاجروں کا مزید کیا کہنا تھا, کہ کیا وہ گورنمنٹ سے یہ اپیل کرتے ہیں یا احتجاج کا ذہن میں کانسیپٹ رکھتے ہیں تاکہ یہ جو ہفتہ اور اتوار کی چھٹی ہے اس کو ختم کیا جائے؟ دیکھیے میں صاحب آپ کو بتاؤں, یہاں پہ مری روڈ کی یہ پوزیشن ہے کہ یہاں کوری روڈ, مری روڈ, یہاں پہ تاجروں میں آپس میں اختلافات ہیں. وہاں 2 دھڑے بنے ہوئے ہیں, جبکہ ایک دھڑا ہے ان کی خواہش ہے کہ ہم اکٹھے ہو کر احتجاج کریں. اس سے پہلے بھی میں نے آپ کو بتایا جو احتجاج ہوا وہ ناکام ہوا ہے. اس کی وجہ ہے کہ تاجروں میں آپس میں اختلافات ایسے بڑھ گئے ہیں کہ ان کا کہنا ہے کہ ہم ایس او پی پہ جس طرح بھی گورنمنٹ کی طرف سے جو ہے وہ عمل کیا جائے. دوسرے کچھ تاجر کہتے ہیں کہ نہیں جی ہمارا روزگار ٹھپ ہو گیا ہے, ہم دکانوں کے کرائے اتنے دے رہے ہیں جس کی وجہ سے ہمارے اخراجات پورے نہیں ہو رہے ہیں. تو اس وجہ سے کچھ دکانیں انہوں نے کھولی ہوئی ہیں, لیکن ابھی تک میں آپ کو مری روڈ میں صدر سے, یہاں سے میں آپ کو بتاؤں صدر میں اور مین مری روڈ میں وہاں پہ مارکیٹ میں جہاں تک بھی گھما ہوں کچھ دکانیں کھلی ہوئی تھی. اور دکانداروں کی جو بات کی آپ نے کہ دکانداروں کا آج کا موقف دینے کے لیے میں نے 3-4 دکانداروں سے جب موقف دیا گیا تو وہ موقف دینے سے انکار کر رہے ہیں. وہ کہتے ہیں کہ ہمیں پہلے ہی لاس ہو رہا ہے تو اوپر سے ہمیں تھریٹ بھی ہے, تو ہم کیا کریں. اس حوالے سے دیکھا جائے تو مری روڈ میں ابھی وقفے سے دکانیں کھلتی ہیں اور وقفے سے بند ہو جاتی ہیں. بہت شکریہ چودھری وقار صاحب, آپ نے ایک اہم موضوع پر ہمیں بات کی اور اہم طریقے سے آگاہ کیا کہ کس طریقے سے تاجر جو ہیں وہ اس کو مزید جو ہے ابھی تک ایس او پیز کو فالو نہیں کر رہے, کیونکہ گورنمنٹ کی طرف سے یہ کہا گیا تھا کہ ایس او پیز کو ایسا طریقے سے فالو کریں, لیکن تاجروں کی طرف سے اس کی سرعام خلاف ورزی کی جا رہی ہے. اور چودھری وقار صاحب نے ہمیں اس سے آگاہ کیا. وہ اس وقت مین مری روڈ پر موجود تھے اور صدر کے علاقے سے لے کر مری تک انہوں نے خود ٹور کیا, اور انہوں نے مزید دیکھا کہ اس وقت جو کہ گورنمنٹ کی طرف سے چھٹی کا اعلان کیا گیا ہے, لیکن ابھی تک وہاں پر لوگوں نے, کاروباری حضرات نے اپنا کاروبار دوبارہ سے کھول رکھا ہے. عید کے دن کیونکہ نزدیک آ رہے ہیں, لوگ اس کی خلاف ورزی کر رہے ہیں, اور اس کی خلاف ورزی کی وجہ سے بعد میں کیا نتائج سامنے آئیں گے, کیونکہ چھوٹی عید پر بھی اس کی خلاف ورزیاں کی گئی تھی, تو اس وقت کرونا وائرس کے جو نتائج ہیں وہ آپ کے سامنے ہے, کتنے لاکھوں کی تعداد میں کیسز جو ہیں وہ بعد میں سامنے آئے تھے. تو اسی طریقے سے اب بھی وہی صورتحال ہے, لوگ جو ہے ایس او پیز کو فالو ابھی کرنا چھوڑ رہے ہیں, جس کے جو ہے بھیانک نتائج سامنے آ سکتے ہیں. آج کے پروگرام میں اتنا ہی. ویڈیو پسند آئے, پروگرام پسند آئے تو چینل کو سبسکرائب کیجئے گا, لائک کیجئے گا اور شیئر کیجئے گا. اپنے میزبان توصیف سوادی کو اجازت دیجئے. اللہ حافظ.